बलवंत सिंह मजीठिया, अफसाना निगार सआदत हसन मंटो। शाह साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो हम फौरन बेतकल्लुफ हो गए। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो सैयद हैं और मेरे दूर दराज के रिश्तेदार भी हैं। वो मेरे दूर या करीब के रिश्तेदार कैसे हो सकते थे, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सैयद थे और मैं एक महज कश्मीरी। बहरहाल उनसे मेरी बेतकल्लुफी बहुत बढ़ गई। उनको अदब से कोई शगफ नहीं था, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि मैं अफसाना निगार हूँ तो उन्होंने मुझसे मेरी चंद किताबें मुस्तार लीं और पढ़ीं। ये किताबें जो अफसानों के मजमूए थे उन्होंने पढ़ी और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उन्होंने चंद अफसानों की बहुत तारीफ की। इत्तेफाक से ये अफसाने ऐसे थे जो दुनिया में शाहकार तस्लीम किए जा चुके थे। शाह साहब मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने एक मकान अलॉट करा रखा था, लेकिन खानदान के अफराद चूंकि ज्यादा थे इसलिए उन्होंने अपने फ्लैट के नीचे मोटर गैराज पर भी कब्जा कर लिया था। उसमें उन्होंने अपनी बैठक का इंतजाम किया था। ऊपर जनाना था। शाह साहब के दोस्त बेशुमार थे, इसलिए उस गैराज में वो उनकी खातिर मदारत करते थे। एक दिन उनसे अफसानों के बारे में बातें हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी में ऐसी कई हकीकतें हैं जिनको तुम अफसाने बनाकर पेश कर सकते हो। मैं हर वक्त अफसानों की तलाश में रहता हूँ। चुनाचे मैं फौरन मुतवज्जे हुआ और शाह साहब से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा मवाद देंगे। शाह साहब ने जवाबन कहा, मैं अफसाना निगार नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ है जो काबिल जिक्र है। मैंने काबिल जिक्र इसलिए कहा कि आप बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, वरना ये वाकया जवाब में बयान करने वाला हूँ। मेरे नजदीक बेहद हैरत अंगेज है। मैंने शाह साहब से कहा, ऐसा भी क्या हैरत अंगेज होगा? फिर थोड़े से तवक्कुफ के बाद उसमें थोड़ी सी इस्लाह की, लेकिन हो सकता है कि आप के लिए वो वाकई हैरत अंगेज हो। शाह साहब ने कहा, जी, मैं नहीं कह सकता कि जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ हर शख्स के लिए हैरत का बायस होगा। मैं अपनी ज़ात के मुतालिक आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और ये हकीकत है कि मैं जो दास्तान आपको सुनाऊंगा इस वक्त तक मेरी जिंदगी में मुहय्यरुल उकूल हैसियत रखती है। शाह साहब ने नेल कटर से अपने नाखून काटने शुरू किए। मैं उनकी दास्तान सुनने के लिए बेताब था, मगर शायद वो आगाज के मुतालिक सोच रहे थे कि अपनी दास्तान को कहां से शुरू करें। मेरा ख्याल दुरुस्त था कि जो कुछ उन पर बीता था उनको कई बरस हो चुके थे। वो तमाम वाकयात की याद अपने जहन में ताज़ा कर रहे थे। मैंने सिगरेट सुलगाया। उन्होंने अपनी 10 उंगलियों के नाखून काट कर नेल कटर तपाई पर रखा और मुझसे मुखातिब हुए। मैं उन दिनों काबुल में था। ये कहकर चंद लम्हात खामोश रहे। उसके बाद बोले, मेरी वहां बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें बढ़िया से बढ़िया सामान मौजूद रहता था। मैंने शाह साहब से पूछा, आप जनरल मर्चेंट थे? शाह साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, काबुल का सबसे बड़ा जनरल मर्चेंट। मेरी दुकान में काबुल की करीब करीब हर औरत सौदा लेने आती थी। आपसे एक बात अर्ज करूं, साथ के दुकानदार जब ये देखते थे कि किसी रोज औरतों की बजाय मेरी दुकान में मर्द गाहक आए हैं तो मुझसे फारसी जुबान में अफसोस का इजहार करते थे कि आगा, आज ये क्या हुआ? काबुल की औरतें और लड़कियां मर गईं या तुम्हारे नसीब सो गए? शाह साहब मुस्कुरा देते थे। इसके अलावा और वो क्या जवाब दे सकते थे? लेकिन उनको इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी दुकान में ग्राहकों की अक्सरियत औरतों और लड़कियों की होती है, और वो ये भी जानते थे कि ये सब उनकी चरब जुबानी का मौजज़ा है। उन्होंने मुझसे कहा, मंटो साहब, मैं बेहतरीन सेल्समैन हूँ। खास तौर पर औरतों के साथ तो मैं इस तरह सौदा कर सकता हूँ कि यहाँ लाहौर में कोई भी नहीं कर सकता। बीए हूँ, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने पढ़ रखी है, इसलिए मुझे मालूम है कि औरतों से किस तरह डील किया जा सकता है। यही वजह थी कि सारे काबुल में एक मेरी दुकान ही ऐसी थी जिसमें हर वक्त कोई ना कोई ग्राहक मौजूद होता था। मैंने शाह साहब की यह खुद तारीफी सुनी और उनसे कहा, यकीनन आप बेहतरीन सेल्समैन हैं कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज ही इसका सबूत है। शाह साहब मुस्कुराए।
مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی داستان بہترین سیلز مین کے انداز میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ میں نے ان سے کہا، آپ شروع تو کیجئے۔ شاہ صاحب نے چند لمحات اپنے حافظوں کو پھر ٹٹولا اور اپنی داستان شروع کی۔ منٹو صاحب، جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کابل میں تھا۔ یہ کوئی 10 برس پہلے کی بات ہے، جب میری صحت بہت اچھی تھی۔ یوں تو میں اب بھی تنومند کہلاتا ہوں، مگر اس زمانے میں میرا جسم آج کے مقابلے میں دگنا تھا۔ ہر روز ورزش کرتا تھا، سینکڑوں ڈنٹر پھیلتا تھا، مقدر گھماتا تھا، سگریٹ پیتا تھا نہ شراب۔ بس ایک اچھا کھانا کھانے کی عادت تھی، افغانی نہیں، ہندوستانی۔ چنانچہ میں امرتسر سے اپنے ساتھ ایک بہت اچھا کشمیری باورچی لے گیا تھا، جو ہر روز میرے لیے لذیذ سے لذیذ کھانے تیار کر کے میز پر رکھتا تھا۔ میری زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی، آمدنی بہت معقول تھی، بینک میں لاکھوں افغانی روپے جمع تھے۔ لیکن شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن کہہ کر آپ چپ ہو گئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ پھر بھی ناخوش تھے؟ شاہ صاحب نے اعتراف کیا، جی ہاں، میں ان تمام آسائشوں کے باوجود ناخوش تھا، اس لیے کہ میں اکیلا تھا، مجرد تھا۔ اگر میری دکان میں عورتیں اور لڑکیاں زیادہ نہ آتی تو بہت ممکن ہے کہ مجھے اپنے تجرد کا احساس نہ ہوتا، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ کابل کی ہر صاحب ثروت عورت میری دکان میں آتی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنا برقع اتار کر ایک طرف رکھتی اور سودا خریدنے میں مصروف ہو جاتی۔ منٹو صاحب، آپ کا شاید یہ خیال ہو کہ وہ بڑا شرعی قسم کا لباس پہنتی ہوں گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یوں تو وہاں کی عورتیں اور لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، مگر لباس ٹھیٹ یورپین پہنتی ہیں۔ سکرٹ، کٹے ہوئے بال، رنگے ہوئے ناخن، پنڈلیاں ننگی۔ جب وہ میری دکان میں آتی تھی تو اپنے برقعے اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھیں اور مال دیکھنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ شاہ صاحب نے بولنا بند کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو ان میں سے کسی سے محبت تو یقیناً ہو گئی ہوگی؟ شاہ صاحب بہت سنجیدہ ہو گئے۔ جی ہاں، ایک لڑکی سے ہو گئی تھی جو اپنا برقعہ نہیں اتارتی تھی، حتیٰ کہ نقاب بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کون تھی وہ؟ انہوں نے جواب دیا، ایک بہت بڑے گھرانے سے متعلق تھی۔ اس کا باپ فوج کا اعلیٰ افسر تھا، بڑا سخت گیر۔ مجھے اسے صرف اس لیے محبت ہوئی کہ وہ ہاتھوں کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھاتی۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ؟ شاہ صاحب نے کہا، مجھے معلوم نہیں، اور نہ میں نے اس سے کبھی اس بارے میں استفسار ہی کیا، لیکن میرے تصور میں وہ انتہا درجے کی حسین تھی، گوری چٹی، جسم خواہ برقعہ میں لپٹا ہو، لیکن اس کے تناسب کے متعلق اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے چور آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ جوانی کا آدرش مجسمہ ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ چند منٹوں کے لیے میری دکان میں آتی تھی، چیزیں خریدنے اور ان کی قیمتوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں چند منٹ صرف کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ قریب 6 مہینے تک۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ میں اس سے بہت مرعوب تھا، اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف تھی۔ اس میں ایک عجیب قسم کی رعونت تھی۔ میں اس کو بے طرح گھورتا تھا، حالانکہ یہ شائستگی نہیں تھی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ منٹو صاحب، ایک دن میں دکان میں بیٹھا اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے ریسیور اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی گاہک ہوگی اور نئے مال کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوگی۔ اٹھ کر میں نے ریسیور ہاتھ میں لیا اور پوچھا، مادام، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ادھر سے آواز آئی، کیا آپ سید مظفر علی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، ارشاد۔ میں نے آواز پہچان لی تھی، یہ اسی کی تھی، اس کی جو میری دکان میں برقعہ نہیں اتارتی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ منٹو صاحب، یہ عاشق ہونا بھی ایک عجیب لعنت ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ آپ ٹھیک فرماتے ہیں شاہ صاحب،
لیکن افسوس ہے کہ میں اس لعنت میں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ شاہ صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ حد ہو گئی، انسان اپنی جوانی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ خیر، آپ کو ابھی تک عشق نہیں ہوا تو خدا کرے کہ بہت جلد ہو جائے، کیونکہ یہ مرض بہت دلچسپ ہے۔ میں نے مسکرا کر شاہ صاحب سے کہا، آپ اپنی داستان بیان کیجئے۔ مجھے عشق ہوگا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی پوری روداد سنا دوں گا۔ شاہ صاحب کرسی پر سے اٹھ کر پلنگڑی پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ منٹو صاحب، میں اس لڑکی کے عشق میں اس بری طرح گرفتار ہوا کہ ورزش کرنا بھول گیا۔ وہ میری دکان پر اکثر آتی تھی، میں اس کو گھورتا تھا، لیکن دیکھیے میرا دماغ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ یہ اسی عشق خانہ خراب کا باعث ہے۔ میں آپ سے اس کے ٹیلی فون کی بات کر رہا تھا۔ جب میں نے ریسیور اٹھایا اور اس کی آواز پہچان لی تو اس نے مجھ سے کہا، دیکھو، میں جب بھی تمہاری دکان پر آتی ہوں تم مجھے گھورتے ہو۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ منٹو صاحب، میں جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں دیر تک گونگے ریسیور کو کان کے ساتھ لگائے کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ اس دھمکی کا مطلب کیا ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، کیا وہ دھمکی اصلی تھی؟ جی ہاں۔ چوتھے روز وہ میری دکان میں آئی تو میں نے اس کی نقاب کی طرف پھر انہی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے جھنجلا کر میرے ملازموں کے سامنے مجھ سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ میں سن ہو گیا، لیکن اس نے چند چیزیں خریدی، دام دیے اور اپنی موٹر میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں شاہ صاحب کی داستان میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، آپ سے اسے نفرت بھی تھی، مگر اس کے باوجود آپ کی دکان میں آتی تھی۔ شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی۔ منٹو صاحب، یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی نفرت و حقارت مصنوعی ہے۔ دراصل وہ میری محبت سے متاثر ہو چکی ہے اور محض بناوٹ کے طور پر غصے کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن جب ایک روز اس نے مجھے بہت زور سے لان تان کی تو میں سرد ہو گیا، اور اس کی محبت تھی جو میرے دل سے جاتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو بھول جاؤ۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ تم عجیب بے وقوف ہو۔ ایک لڑکی جس کی تم نے شکل نہیں دیکھی، جو تم سے نفرت کرتی ہے، تم اس سے عشق فرما رہے ہو۔ باز آؤ، تمہارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سارے افغانستان میں تمہاری ساکھ ہے، یہ کیا جھک مار رہے ہو؟ لیکن منٹو صاحب، عشق بہت بری بلا ہے، میں اس سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکا۔ میں نے ان سے کہا، آپ خواہ داستان طویل بناتے جا رہے ہیں، انجام پر پہنچیے۔ شاہ صاحب پلنگڑی پر سے اٹھے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ حضرت، ایسی داستانیں اکثر طویل ہوا کرتی ہیں۔ عشق ایک مرض ہے، اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ خیر، اب جب کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی طویل داستان کو مختصر کروں، تو میرا عشق جب بہت شدت اختیار کر گیا تو ایک روز میں بے اختیار رونے لگا۔ میرے شہر امرتسر کا ایک باشندہ سردار بلونت سنگھ تھا، جو مجیٹھ کے ایک اچھے خاندان کا فرد تھا۔ وہ کابل میں ایک انجینئرنگ فرم میں ملازم تھا، کھانے پینے والا آدمی تھا، اس لیے وہ ہر مہینے مجھ سے 50-60 روپے قرض لے جاتا تھا۔ مزید قرض لینے کی غرض سے ہی وہ اس وقت میری دکان میں آیا جبکہ میری آنکھیں نمناک تھیں۔ وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے معلوم نہیں کیا پوچھا اور میں نے جانے کیا جواب دیا، لیکن جب اس نے مجھ سے یہ کہا، دوست، تم کو کوئی روگ لگ گیا ہے، تو میں چونک پڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا اپنی گھنی مونچھوں کے اندر مسکرایا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، صاف صاف بتاؤ، تمہیں یہاں کسی سے عشق ہوا ہے؟ میں خاموش رہا تو پھر بولا، دیکھو، اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ جب اس نے اس قسم کی چند اور باتیں کی تو میں نے سارا معاملہ اس کو بتا دیا۔ میں نے پوچھا، تو اس نے مشکل آسان کرنے کا گرب بتایا؟ شاہ صاحب نے کہا، اس نے مجھے ایک منتر بتایا۔ منتر؟ جی ہاں، آپ سید ہیں، کیا آپ جنتر منتر پر ایمان لا سکتے ہیں؟
शाह साहब ने कहा, लाना तो नहीं चाहिए था कि ये हमारे मजहब में जायज नहीं, लेकिन उस वक्त सरदार बलवंत सिंह का मशवरा मानना ही पड़ा, इसलिए कि इश्क बुरी बला है। उसने मुझे एक मंत्र बताया कि 7 रंगों के फूल लो, उनमें से हर एक पर यह मंत्र पढ़कर फूंको और मंगल के रोज उसी लड़की को किसी ना किसी तरीके से सुंघा दो। यह मंत्र मुझे अभी तक याद है। मैंने उनसे कहा, जरा सुनाइए तो। शाह साहब ने एक लहजे के लिए अपने हाफजे को टटोला और कहा, कोरोदस मखिया देवी, फूल खिड़े फूल हंसे, फूल चुगे नाहर सिंह प्यारे, जो कोई ले फूलों की बास, कभी ना छोड़े हमारा साथ, हमी छोड़ा किसी और को करे, पेट फूल भस्म हो मरे, दुहाई सुलेमान पीर पैगंबर की। मैंने ये मंत्र सुना तो मुझे अपना लड़कपन याद आ गया, जब मैंने मंत्रों की एक किताब खरीदी थी और उसमें से 1000 मंत्र इस गर्ज से किया था कि मैं स्कूल के तमाम इम्तिहानों में पास होता चला जाऊं। ये मंत्र मुझे अब तक याद हैं। ऊंग नुमाका मशीरी उत्मा देव रिंग परस्वाहा। लेकिन उसके पढ़ने का नतीजा ये निकला कि मैं 9वीं जमात में फेल हो गया। मैंने उस मंत्र का जिक्र शाह साहब ने से न किया और उनसे पूछा, तो आपने 7 रंगों के फूलों पर यह मंत्र पढ़ा? जी हाँ, मैंने 7 रंगों के फूल सोमवार को इकट्ठे किए, उन पर यह मंत्र पढ़ा और उस लड़की को टेलीफोन किया कि मेरी दुकान में चेकोस्लोवाकिया से बहुत अच्छा माल आया है, मंगल को वो आके देख ले। मैंने शाह साहब से पूछा, क्या वो आई? जी हाँ, वो आई। उसने मुझे टेलीफोन पर कह दिया था कि वो आएगी शाम को 5 बजे के करीब। मैं उसका इंतजार करता रहा। वो ठीक 5:05 पर आई और उसने चेकोस्लोवाकिया के माल के मुतालिक इस्तिफसार किया। गर्ज ये कि माल वाल का किस्सा बिल्कुल फ्रॉड था। मैंने उससे कहा कि मुलाजमों ने अभी तक पेटियां नहीं खोली, आप कल तशरीफ लाइएगा। वो बहुत जुज़बुज़ हुई। मैं मंत्र पढ़े फूलों की तरफ देख रहा था। इत्तेफाक की बात है कि उसने भी उन फूलों की तरफ देखा और मुझसे कहा, ये फूल तुम्हारी मेज पर कहां से आ गए? मैंने जवाब दिया, ये मैंने आपके लिए खरीदे थे, अगर आपको पसंद हो। मेरा मतलब है कि अगर आपको इनकी खुशबू पसंद हो तो आप इन्हें कबूल फरमाए। उसने वो 7 फूल उठाए और उन्हें सूंघा। मैंने उनसे पूछा, उस लड़की का रद्द अमल क्या था? शाह साहब ने जवाब दिया, उसने नाक भूं चढ़ाकर कहा, ये फूल हैं, इनमें न तो खुशबू है न बदबू। बहरहाल उसने वो फूल सूंघे, चंद चीजें खरीदी और चली गई। शाम को सरदार बलवंत सिंह मजीठिया मेरी दुकान पर आया। उसने मुझसे पूछा, कहो वो फूल सूंघा दिए? मैंने उससे कहा, सूंघा तो दिए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मुझे मालूम नहीं। सरदार बलवंत सिंह हंसा। उसने बड़े जोर से मेरा हाथ दबाया और कहा, दोस्त अब तुम्हारा काम समझो कि 15 आने हो गया है। मुझे बड़ी हैरत थी कि मंत्र के जरिए ऐसा काम 15 आने क्यों कर हो सकता है। मगर सैयद साहब ने कहना शुरू किया, मंटो साहब आप यकीन मानिए कि मेरा काम 15 आने मुकम्मल हो गया। दूसरे दिन कुक्कू जान का टेलीफोन आया कि वो कुछ चीजें खरीदने के लिए आ रही है। मैंने उसका इस्तकबाल किया। वो कोई चीज खरीदना नहीं चाहती। बहुत देर तक वो मेरी दुकान में इधर उधर फिरती रही। उसके बाद वो मुझसे मुखातिब हुई, तुमसे मैं कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि मुझे घूरा ना करो, और वो जो तुमने फूल सूंघाए थे उसका क्या मतलब था? मैंने कुक्कू जान से लुकनत भरे लहजे में कहा, मैं वो फूल थे। मैंने माल जो चेकोस्लोवाकिया से आया था खुला हुआ नहीं था, इसलिए मैंने वो फूल आपकी खिदमत में पेश कर दिए। कुक्कू जान बुरका में सख्त मुज़तरिब थी। उसने इज़्तिराब भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे फूल क्यों सूंघाए? मैंने उससे बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा, क्या आपको इससे कोई तकलीफ हुई? वो बड़े गर्म अंदाज में बोली, तकलीफ? मैं सारी रात वो 7 फूल देखती रही हूँ। फूल आते थे और जब मैं उन्हें हासिल करना चाहती थी तो वो मुझसे परे हट जाते थे। ये कैसे फूल थे? मैंने जवाब दिया, मेरे वतन के थे। चूंकि मेरे वतन के थे इसलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश किए।
لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ رات بھر آپ کو کیوں نظر آتے اور ستاتے رہے۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، یہ پھول آپ نے کہاں سے منگوائے تھے؟ شاہ صاحب نے جواب دیا، جی منگوائے کہاں سے تھے، وہیں افغانستان کے تھے، نہایت واہیات قسم کے پھول جن میں خوشبو نام کو بھی نہیں تھی۔ شام کو سردار بلونت سنگھ آیا مزید قرض لینے کے لیے۔ اس نے مجھ سے قرض لینے سے پہلے دریافت کیا، کہیے شاہ صاحب اس معاملے کا کیا ہوا؟ میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ قرض لینا بھول گیا، اپنا بالوں بھرا ہاتھ میرے کندھے پر زور سے مار کر چلایا، شاہ جی آپ کا کام 16 آنے ہو گیا ہے، وسکی کی ایک بوتل منگائیے۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وسکی کی بوتل کے علاوہ ایک ڈبہ سگریٹوں کا بھی منگوایا، جس میں سے سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا تمباکو نوشوں کے ٹھیٹ انداز میں پے در پے کئی سگریٹ پھونکتے رہے۔ جب جانے لگے تو انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے، اگلے منگل کو تم اور 7 پھول لو اور ان پر وہی منتر پڑھ کر اس لڑکی کو سنگھا دو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ شاہ صاحب بہت پریشان ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اب کی ککو جان کو پھول کیسے سنگھا سکیں گے، جبکہ وہ اس معاملے کے متعلق شاکی تھیں۔ لیکن معاملہ عشق کا تھا، اس لیے شاہ صاحب موت کے منہ میں جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ شاہ صاحب نے پشاور سے پھول منگوائے، ان میں سے 7 منتخب کیے اور ہر ایک پر منتر پڑھا اور اپنے میز کے گلدان میں رکھ دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی دکان میں جا بجا گلدان رکھوائے اور ان میں پھول سجا دیے۔ پیر کو شاہ صاحب نے ککو جان کو ٹیلی فون کیا اور اس سے پھر جھوٹ بولا کہ چیکوسلوواکیہ کا مال کھل گیا ہے، آپ آئیے اور دیکھ لیجئے۔ ککو جان آئی مگر مال وال موجود نہیں تھا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے بوکھلائے، پھر ذرا ہوش سنبھال کر اپنے نوکروں کو لان تان کی کہ تم نے ابھی تک مال کیوں نہیں کھولا۔ ککو جان کے ساتھ اس کی والدہ بوبو جان بھی تھی، وہ ایک طرف ٹوائلٹ کا سامان دیکھنے میں مصروف تھی۔ ککو جان نے جب دکان میں جا بجا پھول دیکھے تو وہ متعجب ہونے کے علاوہ مضطرب بھی ہوئی۔ میری میز پر وہ خاص پھول پڑے تھے، وہ ان کے پاس آئی، گلدان میں سے اٹھا کر اس نے انہیں سونگھا اور مجھ سے کہا، یہ افغانستان کے پھول نہیں۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں یہ میرے وطن کے ہیں اور میں نے خاص آپ کے لیے منگوائے۔ بوبو جان خرید و فروخت میں مشغول تھی۔ اس دوران میں ککو جان سے میں نے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ وہ سخت ناراض ہوئی اور اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا آیا، اس سے بات چیت ہوئی۔ میں نے اس کو 10 روپے قرض دیے۔ جب اس نے روپے اپنی جیب میں ڈالے تو مجھ سے پوچھا، آج منگل ہے، وہ پھول سنگھا دیے تھے آپ نے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سردار بلونت سنگھ نے اپنا بالوں بھرا ہاتھ زور سے میرے کندھے پر مارا اور کہا، شاہ جی اب کام 17 آنے پورا ہو گیا ہے، وسکی کی ایک بوتل منگاؤ۔ شاہ صاحب نے وسکی کی بوتل منگوائی۔ سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا نے آدھی دکان میں پی اور آدھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، دوسری دفعہ پھول سنگھانے سے کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ شاہ صاحب نے جواب دیا، وہ بہت بے چین ہو گئی، اسے دن رات اتنے پھول نظر آنے لگے کہ ایک دن وہ سخت اضطراب کی حالت میں آئی۔ برقع جو اس نے کبھی اتارا نہیں تھا کیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، دیکھو شاہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو مجھے پہلی بار نظر آیا تھا۔ منٹو صاحب، میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی حسین لڑکی اب تک نہیں دیکھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے بڑے تند و تیز لہجے میں کہا، تم نے مجھے پھول کیوں سنگھائے تھے؟ میں پاگل ہوئی جا رہی ہوں، دن ہو یا رات ہر وقت مجھے وہ تمہارے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میرے والدین عنقریب میری شادی کر رہے ہیں، تم نے مجھ پر کیا جادو پھونکا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میری میز پر سے گلدان میں سے پھول نکالے اور فرش پر پھینک کر اپنی سینڈل سے مسل دیے۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود ناراض نہیں اور چاہتی تھی کہ میں اس سے باتیں کروں، لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر غصے کی حالت میں کھڑی رہی، اس کے بعد اس نے برقع پہنا اور چلی گئی۔
میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، تو سردار بلونت سنگھ مجیٹھیا کا منتر کام کر گیا؟ جی ہاں، کام کر گیا۔ اس کو پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ یہ سب بکواس، مگر ککو جان کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ منتر اپنا اثر کر گیا ہے۔ حالانکہ جو منتر آپ سن چکے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے آدمی کو یہ معلوم ہو کہ وہ اثر کرے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ جب پھر میری دکان میں آئی تو برقع اتار کر مجھ سے بغل گیر ہو گئی اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ چوما، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری میز پر گلدان میں جو پھول پڑے تھے اس نے نکالے اور انہیں نوچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ برقع پہن کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ داستان کافی طوالت پکڑ رہی تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا، آپ مختصر فرمائیے کہ انجام کیا ہوا؟ کیا وہ لڑکی آپ کو مل گئی؟ شاہ صاحب نے ایک آہ بھری، جی نہیں، اس کی شادی ہو گئی، مگر حجرہ عروسی میں داخل ہوتے ہی معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ گری اور گرتے ہی مر گئی۔ اس کے ہاتھ میں 7 پھول تھے، مختلف رنگوں کے۔ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی پلنگڑی کے ساتھ تپائی پر پیتل کے پھول دان میں 7 مختلف رنگوں کے پھول اڑسے ہوئے تھے۔